आई लव यू हुमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उमैर ने घुटनों के बल बैठते हाथ में पकड़ा सुर्ख गुलाब हुमा की तरफ बढ़ाते इससे इजहार मोहब्बत करते इसे शादी के लिए प्रपोज किया था। हुमा ने एक नज़र उमैर को देखा और फिर इर्द गिर्द। वो दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठे थे। उमर के अंदाज और अल्फाज ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। सब लोग ही उमैर और हुमा को देख रहे थे और हुमा की तरफ से जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। उमैर, ये ये तुम? हुमा घबराते हुए बोली। मारी घबराहट के उसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले जबकि चेहरे का रंग फ़ाक़ हो गया। प्लीज़ हुमा, मुझे इनकार मत करना, मैं बहुत आस से अपने दिल की बात लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। इसकी शशो पंच में मुब्तला देखकर उमैर जल्दी से बोला था। लेकिन उमैर, यूँ अचानक ये प्यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हुमा अभी तक बेयकीन थी कि किसी ने इससे इजहार मोहब्बत किया है। इसके लिए ये बात किसी शौक से कम नहीं थी। इसको यूनिवर्सिटी में आई ये महज दूसरा महीना था। वो स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में आई थी। उमैर इसका क्लास फेलो था। दोनों एक ही ग्रुप में होते थे और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करते थे, जिस वजह से इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन उमैर का यूँ अचानक इजहार मोहब्बत कर देना हुमा को उलझा गया था। हुमा, प्यार तो इसी का नाम है। प्यार कब कभी किसी को पूछकर या बताकर होता है। वो तो बस हो जाता है, कभी कभी एक ही नज़र में और कभी एक ही मुलाकात में। मेरा तुम ये समझो कि शायद मुझे पहली मुलाकात में तुमसे प्यार हो गया था, बस इजहार करने में इतनी देर लग गई। उमैर तो जैसे सोच कर आया था कि इसने हुमा को हर हाल में कायल करना है। उमैर, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, ये प्यार व्यार के चक्कर करने नहीं। मेरे पास ये दिल लगी करने का वक्त नहीं है। हुमा ने कहा तो और वहाँ से जाना चाहा कि उमैर ने इसका हाथ पकड़ लिया। हुमा, मेरी मोहब्बत को दिल लगी का नाम मत दो। मैं तुम्हारे साथ कोई दिल लगी नहीं कर रहा। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। बस तुम मुझे हाँ करो तो मैं कल ही अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज दूँगा। उमैर ने फ़र्द जज्बात से कहा। इसकी आंखों से छलकता प्यार हुमा को साफ नजर आ रहा था। हुमा कुछ देर तक सोचती रही थी। हुमा, इस स्वेर पे तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें मेरे साथ कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तुम मुझ पर यकीन करके देखो। उमैर ने हुमा को यकीन दिलाते हुए कहा। ठीक है उमैर, तुम कल अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज देना, मगर हाँ, किसी को ये मालूम ना हो कि मैं और तुम एक दूसरे को जानते हैं। हमारे घरों में लव मैरिज नहीं होती, ना ही पसंद की शादी। हुमा ने उमैर के हाथ से फूल लिया। इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हुमा ने इसे अपने ख़ानदान की रीत बावर करवाई थी। आई नो, मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है इन्हें। तुम बेफिक्र रहो, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। पहली बात दिल में कहते उमैर ने दूसरी बात हुमा से कहते इसे मुतमईन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा प्रपोज़ल कबूल करने के लिए, उमैर ने कहा तो हुमा शर्माते हुए झेप गई। घर आकर हुमा सारा वक्त उमैर के बारे में सोचती रही थी। इसकी रात भी आंखों में ही कटी थी। क्या मैंने उमैर पर भरोसा करके ठीक किया? रात बिस्तर पर लेटे इसने खुद से पूछा और फिर अपने दिल को टटोला था। इसके दिल में उमैर के लिए मोहब्बत जैसे कोई जज्बा नहीं था, मगर जो मोहब्बत इसने उमैर की आंखों में अपने लिए देखी थी, इसे देखकर इसे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा था कि चलो कोई तो है जो इसका चाहने वाला है, जो इसका तलबगार है। शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है, इसने फिर से सोचा था। क्या अम्मी मान जाएंगी? एक और सवाल इसके जहन में आया था जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं था। सारी रात वो यूं ही करवटें बदलती कुछ न कुछ सोचती रही थी। इसी असना में सुबह हो गई। वो वक्त पर यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। इसकी निगाहें बार बार भटक कर उमैर को चारों एतराफ ढूंढ रही थी, मगर इसे उमैर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसका मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था। वो नादास्ता तौर पर इसे याद कर रही थी। आज वो उमैर के लिए खुसूसी तैयार होकर आई थी ताकि इससे खूबसूरत नजर आए, मगर न जाने उमैर क्यों नहीं आया था। ग्रुप से नंबर निकालते हुमा ने इसे मैसेज भी किए, मगर इसे कोई रिप्लाई नहीं मिला और ना ही किसी का कॉल का जवाब आया। मैं ही पागल हूँ जो इस पर भरोसा कर बैठी। हो सकता है कि वो मेरे साथ कोई मजाक कर रहा हो। हुमा ने इसके मैसेज का रिप्लाई न आने पर सोचा था। इसने बेदिली से बाकी क्लासेस ली थी। इसे इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि कहीं छुपकर ढेर सारा रोए। वो घर वापस आई तो घर के सामने खड़ी बड़ी सी गाड़ी को देखकर हैरान हुई थी। यूं ही हैरत में डूबी वो घर के अंदर दाखिल हुई तो बैठक में से किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। घर पर कोई आया है क्या? इसने मुलाजमा से पूछा तो तेज़ तेज़ इंतज़ामात करने में मसरूफ़ थी।
ہاں کوئی اسپیشل مہمان ہے، باجی نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں تو چائے آپ کے ہاتھ ہی بھیجو، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، میں تب تک سب کچھ تیار کرتی ہوں۔ ملازمہ نے اسے پوری تفصیل بتائی تھی۔ اسپیشل مہمان؟ کہیں عمیر کے پیرنٹس تو نہیں آئے؟ ہما نے آہستگی سے خود سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اچانک کی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، ملازمہ سے کہتے وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی تھی اور 10 منٹ بعد ہی فریش ہو کر آئی تھی۔ بیٹا آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، کہیں آپ ان مہمانوں کو جانتی تو نہیں؟ ملازمہ نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتے اس سے پوچھا۔ نہیں تو مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں۔ ہما گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ وہ اور عمیر ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں تو نہ جانے کون سی قیامت ٹوٹ پڑنی تھی۔ ابھی تو وہ پہلے والی تکلیف بھی نہیں بھولی تھی۔ وہ چائے اور لوازمات لیے بیٹھک میں داخل ہوئی تھی جہاں ایک خوبصورت عورت اور ساتھ میں خوش شکل مرد بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے میں نے عمیر کو یاد کیا تھا، وہ ان دونوں سے زیادہ ہینڈسم تھا۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، یہ میری بیٹی ہے، بہن ہما نام ہے اس کا۔ ہما کی امی یاسمین بیگم نے مسکراتے ہوئے ہما کا تعارف کرایا۔ ماشاء اللہ آپ کی بیٹی تو بہت ہی پیاری ہے، نتاشا بیگم نے ہما کو پسندگی کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ بہن، بس ہم نے اپنی بیٹی کو بہت نازوں اور بہت لاڈ سے پالا ہے۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ، مگر ابھی تک ہم نے اسے زمانے کی گرم ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں اسے اسی طرح چاہنے والے قدردان لوگ ملے۔ یاسمین بیگم کے لہجے میں اس وقت چاشنی ہی چاشنی تھی۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ رہی ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں بہن، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، یہ ہمارے گھر میں راج کرے گی، آپ بس ہمیں ہاں کر دیں۔ نتاشا بیگم نے ہما کو پاس بیٹھتے محبت سے کہا۔ لیکن اتنی جلدی؟ یاسمین بیگم کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ اس میں جلدی دیر کیا ہے، ہمیں آپ کی بیٹی پسند آئی، باقی بیٹے کے معاملات میں آپ کو دے چکی ہوں۔ دراصل اس کا شیڈیول بہت بزی رہتا ہے، ورنہ ہم اسے ساتھ لے آتے۔ میں پھر بھی اسے کہوں گی کہ وہ جلدی آپ کے پاس چکر لگا لے۔ اس مرتبہ نتاشا بیگم کے شوہر عمران صاحب بولے تھے۔ آپ کی باتیں درست ہیں بھائی صاحب، مگر ہم بھی خاندانی لوگ ہیں، میں خاندان والوں سے مشورہ کر لوں پھر آپ کو بتاؤں گی۔ یاسمین بیگم نے کہا تو دونوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ ہما بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ہما کو عمیر کی کال آئی تھی۔ ہما نے کال پک کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ عمیر نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ہما نے پوچھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، عمیر نے بہکے بہکے لہجے میں کہا تھا تو ہما نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہما نے پوچھا۔ تمہاری یاد آ رہی ہے، عمیر نے شوخی سے کہا۔ عمیر، تم نے ڈرنک کی ہے کیا؟ ہما نے عمیر سے پوچھا۔ اس سے نہ جانے کیوں عمیر کے لہجے سے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس نے ڈرنک کی ہو۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں کیا؟ عمیر نے الٹا ناراض ہوتے سوال کیا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، مجھے بس ایسا لگا تو میں نے پوچھ لیا، ہما نے کہا تو عمیر نے جواباً صرف کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ٹھیک ہے عمیر، کل یونیورسٹی میں بات کرتے ہیں، ہما نے کہا اور کال کاٹ دی۔ رات وہ جیسے ہی کھانے کی میز پر آئی، یاسمین بیگم اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ کیا بات ہے امی، آج آپ بڑی خوش دکھائی دے رہی ہیں؟ ہما کے بھائی عاصم نے یاسمین بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بات ہی ایسی ہے، تمہاری بہن کا رشتہ آیا ہے آج بہت بڑے گھر سے، کافی امیر لڑکا ہے، ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یاسمین بیگم کے لہجے سے لالچ صاف ٹپک رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ عاصم کو یقین نہ آیا تھا۔ ہاں سچ میں، میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی وقت فوراً ہاں کر دوں، مگر ابھی دنیا داری کے لیے میں نے انہیں بول دیا ہے کہ میں خاندان والوں سے مشورہ کر کے جواب دوں گی۔ یاسمین بیگم نے کہتے ہما کی پلیٹ میں چکن کا پیس رکھا تھا اور یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ تو اس کے آگے سے بھی اس کے حصے کے پیس بھی اٹھا لیے جاتے تھے۔ امی بس اب دیر مت کریے گا، صبح ہی ان لوگوں کو ہاں بول دیں۔ ہما کا دوسرا بھائی منیب بولا۔ ہاں ایسے ہی کروں گی، یاسمین بیگم نے کہا اور اپنے باقی بیٹوں سے رائے چاہی۔ ان تینوں ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ماں کی بات میں ان کا ساتھ دیا تھا، جبکہ دونوں بہویں ناک منہ چڑھا گئی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے ہما کی صورت میں انہیں فل ٹائم نوکرانی جو ملی ہوئی تھی، جو گھر کا ہر چھوٹے سے بڑا کام کرتی تھی، وہ چلی جاتی تو سارا کام بہوؤں پر ہی آ جاتا نا۔ تبھی وہ چاہتی تھی کہ ہما کی شادی کبھی نہ ہو اور وہ ہمیشہ ان کے گھر کی مفت کی نوکرانی بنی رہے۔ ویسے امی اتنا اچھا رشتہ آیا کہاں سے؟ مطلب کہ آپ نے بھی رشتے والے کیوں نہیں بتایا تھا؟ ہم نے بھی نہیں، تو یوں بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ کیسے آ گیا؟ کہیں یہ ہما کی پسند سے تو نہیں آیا؟
بڑی بہو وریشا نے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پوچھا، تو سب نے ہما کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ پل بھر کے لیے فاق ہوا تھا، پھر خود کو سنبھال گئی تھی۔ نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو جانتی بھی نہیں ان لوگوں کو، بلکہ میں تو خود امی سے کہی تھی کہ ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر ہما فوراً سے بولی، تم سے کسی نے تمہاری مرضی نہیں پوچھی ہوگی، وہی جو ہم چاہتے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو ہی جائے، اس لیے اب پڑھائی وڑھائی کو چھوڑو اور شادی کی تیاری کرو۔ یاسمین بیگم نے دو ٹوک ایچے کہتے بات ختم کر دی تھی۔ پھر جلدی یاسمین بیگم نے عمیر کے گھر والوں کو ہاں کر دی تھی۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھے، جو ہی انہوں نے ہاں کی اگلی ہی روز وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ یاسمین بیگم نے پھر سے دنیا داری کے لیے کچھ ٹال مٹول کرنا چاہی، مگر ان لوگوں نے انہیں منع کر ہی دم لیا۔ یوں مہینے کے بعد تاریخ طے ہو گئی۔ عمیر اور ہما بہت خوش تھے، بلکہ عمیر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ یاسمین بیگم نے ہما کی یونیورسٹی چھڑوانی چاہی، مگر نتاشا بیگم نے کہا کہ انہیں اس کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بے شک یونیورسٹی جاتی رہے۔ یہ بھی عمیر کی خواہش تھی، کیونکہ یونیورسٹی کے بہانے وہ روزانہ ایک دوسرے کو مل لیتے تھے۔ اس روز بھی وہ یوں ہی یونیورسٹی کے بعد ساتھ باہر نکلے تھے۔ ہما اور ساتھ میں لنچ کرتے ہیں۔ عمیر نے ہما کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو ہما کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ اس نے ایک دم سے عمیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ کیا ہو ہما، ایوری تھنگ از اوکے؟ عمیر نے پوچھا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، بس تم یوں یونیورسٹی کے باہر میرا ہاتھ نہ پکڑا کرو، کسی نے دیکھ لیا تو؟ ہما ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھ لیا تو کیا ہوا، دیکھنے دو، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ عمیر نے کہا، شادی ہونے والی ہے، ہوئی تو نہیں ہے، اور مت بھولو کہ سب کے سامنے ہماری شادی ارینج میرج ہے۔ اگر کسی نے ہمیں یوں ساتھ دیکھ لیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ہمارا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ ہما نے اسے سمجھانا چاہا تھا، تو اس میں برا کیا ہے ہما، آج کل یہ سب کچھ نارمل ہے، تم کیوں نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر والوں کو ہمارے افیئر کے بارے میں معلوم ہو؟ اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ عمیر نے پوچھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات چانچے تھے۔ عمیر تم کیوں نہیں سمجھ رہے، شادی سے پہلے تو کیا، شادی کے بعد بھی میں اپنے گھر والوں کو اپنے افیئر کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ عمیر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، لیکن کیوں، تم ایسے خوفزدہ ہو رہی ہو جیسے محبت کرنا کوئی بہت سنگین جرم ہے، اور تمہارے گھر والے محبت کرنے پر کوئی سخت سزا سنا دیں گے۔ جسٹ چل یار، عمیر نے ہما کو کریدتے ہوئے کہا۔ جرم ہی ہے عمیر، ان کے نزدیک جرم ہی ہے، اور وہ سنگین سزا سنانے سے نہیں ٹلنے والے۔ ہما نے کہا تو اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا تھا، جو عمیر نے بخوبی دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تم ہما، کیا ایسا کچھ ہوا ہے اس سے پہلے تمہاری فیملی میں؟ عمیر نے پوچھا تو ہما نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے ایک دم جیسے ہوش آیا تھا۔ نہیں تو ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا، میں نے تو بس یوں ہی کہا، کیونکہ میں اپنی فیملی کو جانتی ہوں، میری امی بہت سخت ہیں اس بارے میں۔ ہما نے کہا تو عمیر نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، یہ اور بات کہ غصے سے اس نے مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ کیا ہوا؟ عمیر کو چپ دیکھ کر ہما نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہارے فیس ایکسپریشنز کے مجھے ڈرا دیا، مجھے لگا کہ شاید تمہاری فیملی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے تمہیں اتنا ڈرا دیا ہے۔ عمیر نے کہتے ایک سرد آہ خارج کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں، بس امی کے موڈ کی وجہ سے میں نے کہہ دیا۔ ہما نے عمیر سے نظریں چراتے ہوئے کہا، اچھا چلو لنچ تو کر لیں۔ عمیر نے کہا تو عمر سر اسفات میں ہلاتے اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ عمیر بیٹا بات سنو۔ عمیر گھر واپس آیا اور اپنی کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا جب نتاشا بیگم نے آواز دے کر اسے روکا۔ جی کہیں؟ عمیر مڑتے ان کے پاس آیا۔ وہاں چل کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ نتاشا بیگم نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ عمیر ان کے ساتھ چل پڑا۔ عمیر، شادی زندگی بھر کا سوال ہے، تمہاری شادی کو چند ہی دن رہ گئے، تم ایک مرتبہ پھر سے سوچ لو، جو کچھ تم نے سوچا ہے یا جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ نتاشا بیگم نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی مومانی، لیکن میں نے جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا، اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ عمیر نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا، اس کے چہرے پر بھی کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ عمیر، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم تمہارے پیرنٹس نہیں تو؟ نتاشا بیگم نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا مومانی، بس چند دن کی بات ہے، ایک مرتبہ شادی ہو جائے بس، اس کے بعد کی بات کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے، جس کو جو معلوم ہوتا ہے ہوتا رہے۔ عمیر نے سخت لہجے میں کہا۔ عمیر، پھر بھی ایک مرتبہ پھر سوچ لو، وہ لڑکی مجھے بے قصور لگتی ہے، بہت معصوم ہے وہ، نتاشا بیگم نے کہا تو عمیر نے دکھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تو میری بہن بھی تو معصوم تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ آپ جو بھی کہہ لیں، مگر میں اپنی بہن کا انتقام ہر صورت لے کر رہوں گا۔ عمیر چٹانی لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا
جبکہ نتاشا بیگم تعصب سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ عمیر کا تعلق ایک ہائی کلاس فیملی سے تھا جبکہ ہما بس متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ 6 سال پہلی بات تھی جب ہما کے بڑے بھائی عمر کی شادی ہونے والی تھی۔ یاسمین بیگم اس سے کی لڑکیاں دیکھ رہی تھی جب عمر نے انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کسی ازل نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا جو کہ عمیر کی بڑی بہن تھی۔ ان کی محبت کو سن کر پہلے تو یاسمین بیگم حد سے ہی اکڑ گئیں۔ انہیں نہ جانے کیوں شروع سے ہی پسند کی شادی سے نفرت تھی۔ عمر کی محبت کا سن کر گھر میں خوب واویلا ہوا تھا۔ یاسمین بیگم تو اسے جان سے مار دینے کی در پہ تھی، لیکن جب عمر نے انہیں غزل کے امیر ہونے کا بتایا تو یاسمین بیگم کچھ ڈھیلی پڑی اور جہیز کی ایک لمبی لسٹ بنا کر عمر کو دی اور کہا کہ وہ تبھی شادی پر راضی ہوں گی جب غزل یہ سب جہیز میں لے کر آئے گی۔ جہیز کی لسٹ میں سر فہرست گھر اور گاڑی تھے۔ عمر کچھ دن تک تو منہ چھپائے پھرتا رہا، پھر ایک دن خوشخبری سنائی کہ غزل یہ سب جہیز لانے کے لیے تیار ہے۔ اس دن یاسمین بیگم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ خوشی خوشی غزل کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی جب عمر نے کہا کہ ابھی اس کے والدین ملک سے باہر ہیں، آپ تک شادی کی ساری تیاری کر کے رکھیں تاکہ وہ جیسے ہی آئیں شادی کے دن رکھ دیں گی جائے۔ یاسمین بیگم شادی کی تیاری میں جھٹ گئی تھیں۔ سب کو دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش تھیں، لیکن عمر کو جیسے خوش ہونا چاہیے تھا ویسے خوش نہیں تھا۔ وہ آخرکار پریشانی کی وجہ سامنے آ ہی گئی جب 1 مہینے بعد عمر غزل سے نکاح کر کے اسے گھر لے کر آیا، کیونکہ غزل کے گھر والے ایسے لالچی لوگوں میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یاسمین بیگم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے قدموں کے نیچے سے تو جیسے زمین نکل گئی تھی۔ یاسمین بیگم نے اسی وقت پہلے عمر اور پھر غزل کو تھپڑ مارا، پھر عمر پر دباؤ ڈالا کہ وہ غزل کو طلاق دے دے، مگر عمر نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ غزل کے گھر والوں نے اسے عاق کر دیا تھا، اب وہ بھی اسے چھوڑ کر بے اثر نہیں کرے گا۔ اس وقت تو یاسمین بیگم خاموش ہو گئی، مگر ہر گزرتا دن انہوں نے غزل کے لیے زندگی جہنم بنا دی تھی۔ غزل عمر کی محبت کی وجہ سے یاسمین بیگم کا ہر ظلم خاموشی سے سہتی گئی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید کسی روز یاسمین بیگم کا غصہ ختم ہو جائے اور وہ اسے بہو قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہوا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا غصہ بڑھتا گیا اور ان کے ساتھ ان کے ظلم بھی۔ انہیں اس وجہ سے بھی غصہ آتا تھا کہ غزل ان کی زیادتیوں کو برداشت کیوں کر رہی ہے۔ غزل کا صبر کمال کا تھا، مگر یاسمین بیگم کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے غزل کی جان ہی لے لی۔ انہیں معلوم تھا کہ غزل ہی سویرے اٹھ کر ناشتے بناتی تھی، تبھی انہوں نے اس روز چولہے کی گیس آن کر دی۔ صبح غزل نے جو ہی کچن کا بلب آن کیا، اسی وقت زوردار دھماکہ ہوا اور پھر پورے گھر میں غزل کی دلخراش چیخیں گونجنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ عمر اٹھ کر اسے بچانے آتا، یاسمین بیگم نے اس کے کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ غزل ان کے سامنے چیختے چیختے جل کر مر گئی۔ یہ منظر ہما کے سامنے ہوا تھا۔ ہما نے یاسمین بیگم کی بہت منتیں کی کہ غزل کو بچا لیں، مگر انہوں نے اس کی بات پر کان ہی نہ دھرے، ورنہ اگر کوئی غزل کی مدد کرتا تو اسے بچایا جا سکتا تھا، مگر ایسا کرتا کون؟ یوں غزل کی زندگی کا خاتمہ ہوا تھا اور یاسمین بیگم کے تمام بچوں پر واضح ہو گیا تھا کہ پسند کی شادی کا کیا انجام ہوگا۔ انہوں نے اپنی باقی تمام بیٹوں کی شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ اب عمر کو چھوڑ کر ان کے باقی چاروں بیٹے شادی شدہ تھے۔ ہما بھی اب تک ساس بیتی آئی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ ماں اور بھابھیوں نے اسے گھر کی نوکرانی بنا رکھا ہوا تھا، وہیں بھائیوں کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سب نے اسے لاڈ پیار سے رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حقیقت تھی جس نے ہما کو اپنے ہی گھر میں نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت تنگ ہو گئی تھی۔ تبھی جب عمیر نے اسے پرپوز کیا تو چند لمحے تک اس نے سوچا تھا، پھر اس نے یہ سوچ کر عمیر کا ہاتھ تھام لیا کہ شاید اب اس کی زندگی سہل ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی سہل ہونے کے بجائے مزید اجیرن ہو جانے جا رہی ہے۔ عمیر ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا کیونکہ وہ غزل سے رابطے میں تھا، مگر ہما نہیں جانتی تھی کہ عمیر غزل کا بھائی ہے۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ عمیر بہت دھوم دھام سے اسے بہانے آیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر یاسمین بیگم کو تو آنکھوں ہی آنکھیں چھندیا گئی تھی۔ وہ ہما کے ذریعے کافی کچھ بٹورنے کا سوچ چکی تھی، بلکہ شاپنگ کے نام پر وہ تو کافی کچھ بٹور بھی چکی تھی۔ بارات کا استقبال انہوں نے بھی خوب اچھے سے کیا تھا اور پھر آخرکار نکاح نامے پر سائن ہوئے تھے۔ ہما عمیر کے نکاح میں آ چکی تھی۔ ادھر نکاح نامے پر سائن ہوئے اور ادھر عمیر کا ڈرامہ ختم ہوا تھا۔ اس نے اپنے گلے سے ہار اتار کر پھینکے اور اندر کی طرف گیا جہاں ہما دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس نے ہما کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اٹھایا تھا۔ اس کے چہرے پر تیش تاری تھا۔ عمیر، کیا ہوا ہے؟
اس کو غصے میں دیکھ کر ہما نے پوچھا، مگر وہ اس کا کوئی بھی جواب سنے بغیر اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عمیر، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ کوئی بات بری لگی ہے تو بتاؤ، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ یاسمین بیگم اس کے سامنے آ کر بولی، جب اس نے غصے سے یاسمین بیگم کو ایک طرف دھکا دیا تھا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے راستے میں نہ آئیں۔ آپ کی طرف پہلے ہی بہت حساب نکلتے ہیں، اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے مزید مشکل نہ بڑھائیے۔ عمیر غصے سے بولا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون سے حساب کی بات ہو رہی ہے یہ؟ یاسمین بیگم نے پوچھا۔ ویسے میرا دل تو نہیں کرا تھا ابھی کچھ بھی بتانے کا، لیکن پھر بھی اگر آپ ضد کریے تو چلیں سن لیں۔ آپ کو اپنی سب سے بڑی بہو تو یاد ہوگی نا؟ نہیں یاد؟ چلو یہ میں یاد کرا دیتا ہوں۔ میں غزل آپی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے بیٹے عمر کی وہ بدنصیب بیوی جسے آپ نے جیتے جی آگ لگا دی اور حادثے کا نام دے دیا، مگر میں بے خبر نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہر ایک اس ظلم کے بارے بتایا تھا جو آپ نے اس پر کیا، اور آپ وہ سب آپ کی بیٹی پر ہوگا۔ جیسے میری بہن تڑپ تڑپ کر مری، ویسے آپ کی بیٹی بھی مجھ سے رحم کی بھیک مانگے گی، لیکن اسے نہیں ملے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر وہ سارے ظلم کروں گا جو آپ نے میری بہن پر کیے تھے۔ حمیر نے درشتی سے کہا، اور سب کو حیران و پریشان چھوڑے ہما کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے تمام بارات والے بھی وہاں سے نکل آئے تھے۔ ہائے اللہ، یہ عمر بھائی کی وجہ سے ہمیں کون سا دن دیکھنا پڑ گیا ہے۔ ان کا کیا اب ان کی بہن بھگتے گی؟ ہما کی بھابھی کو اس سے ہمدردی ہوئی تھی۔ ہاں تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دیکھا نہیں تھا اس لڑکی کا غصہ، نہ جانے وہ اس معصوم کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرے گا۔ دوسری بھابھی نے پہلی کی بات کی تائید کی تھی، اس سے تو اچھا تھا کہ ہم اس کی شادی ہی نہ کرتے۔ اب کہاں سے آئے گی نئی ملازمہ اور کہاں سے اسے پیسے دیں گے؟ تیسری بھی ان کی باتوں میں شریک ہوئی تھی، مگر یاسمین بیگم اور ان کے بیٹے خاموش کھڑے تھے۔ یاسمین بیگم کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، وہ کچھ دیر ہی کھڑی رہیں، پھر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عمیر، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ غزل بھابھی کے ساتھ اس وقت جو بھی ہوا، اس پہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ میں تو خود اس وقت بچی تھی، میں ان کے ساتھ کچھ غلط کیسے کر سکتی تھی؟ ہما عمیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، جبکہ عمیر سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ان کی شادی کو آج تیسرا دن تھا۔ ان گزرے 3 دنوں میں عمیر سے جتنا برا ہو سکتا تھا اس نے کیا تھا۔ ہما کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا تھا جہاں عمیر کی درندگی کے نشانات نہیں تھے۔ عمیر نے اس سے جسمانی تعلق تو نہیں بنایا تھا، مگر اس کے وجود کے ہر ظاہری حصے کو اس نے اپنی وحشت کا نشانہ بنایا تھا۔ تمہارا قصور کیسے نہیں ہے؟ تم سب کے سب قصوروار ہو۔ تمہارا قصور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس بھگوڑے کی بہن ہو جو میری بہن کو بھگا کر لے گیا اور اس ہنستی کھیلتی لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عمیر کا غصہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ عمر بھائی بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے تو بھابھی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، مگر ان کی غیر موجودگی میں امی بھابھی کے ساتھ غلط کر رہتی تھی۔ بھائی کو نہیں معلوم تھا، اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی بھابھی کے ساتھ غلط نہ ہونے دیتے۔ ہما نے عمیر کو سمجھاتے اس کی غلط فہمی کو دور کرنی چاہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، میرے سامنے زیادہ اپنی چونچ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اگر تم لوگ اتنے ہی اچھے ہوتے تو میری بہن یوں درندگی کی موت نہ مرتی۔ عمیر نے ایک جھٹکے سے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا اور اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے۔ ہما نے بمشکل خود کو چھڑوانے کہا تھا۔ ہاں میری جان، اب رہائی ناممکن ہے، کم سے کم جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی، اس لیے دعا کرو کہ میں مر جاؤں، ورنہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہوگی، عمیر نے کہا اور اس کے گال پر دانت کاٹ دیے۔ ہما کی چیخ نکلی تھی۔ چلو اٹھو اور جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، عمیر نے حاکمانہ انداز میں کہتے اسے چھوڑا تھا۔ لیکن ابھی تو تم نے 10 منٹ پہلے ناشتہ کیا تھا، ہما نے اسے یاد دلانا چاہا۔ میرے آگے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ میں 10 منٹ پہلے ناشتہ کر چکا ہوں یا 2 منٹ پہلے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ میں شوہر ہوں تمہارا، کوئی راہ چلتا عاشق نہیں کہ جسے تم تڑاک کر کے تم بلا رہی ہو۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے اپنے لیے تم نہ سنوں۔ عمیر اسے جانے کے باور کروا رہا تھا۔ لیکن عمیر، تم جانتے ہو میں تو تمہیں شروع سے ہی، ہما نے کہنا چاہا، مگر عمیر نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا، اس لیے اب سے مجھے آپ کہنا، عمیر نے سختی سے کاردار لہجے میں کہا تو ہما نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب جاؤ، کھڑی ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اور ہاں، میرے لیے چیز آملیٹ بنانا۔ ہما سے کہتے وہ LED آن کرتے صوفے پر بیٹھا اور ٹانگیں میز پر پھیلا گیا تھا۔ ہما آنسو پیتے کچن میں گئی تھی اور اس کے پھر سے ناشتہ بنانے لگی تھی۔
دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ہما کے گھر والوں نے شروع میں تو کچھ پیش رفت کی، مگر آہستہ آہستہ وہ ڈھیلے پڑتے بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ انہیں ہما سے کوئی سروکار نہ رہا تھا اور نہ ہی انہیں اس کی پرواہ تھی، بھلے ہی عمیر اس سے جان سے ہی کیوں نہ مار دیتا۔ عمیر نے بھی ایک مہینہ تو اس پر خوب ستم ڈھائے، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس کی اذیتوں میں کمی آ گئی تھی۔ مگر جب کبھی اس سے غصہ آتا تو وہ اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دیتا تھا۔ ہما بیٹے، تم کیوں اپنے آپ کو اس اذیت میں مبتلا کیے ہوئے؟ خود پر تھوڑا سا تو ترس کھاؤ، کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ خود کو آئینے میں تو دیکھو۔ نتاشا بیگم آج ہما کے پاس آئی تھی۔ آپ کیوں مجھ پر ترس کھا رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ سب یہی چاہتے تھے نا؟ ہما نے شکوہ کیا تھا۔ ہم مجبور تھے بیٹا، پہلے جب ہم تمہارے گھر گئے تو عمیر نے یہی بتا کر بھیجا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں شادی سے چند دن پہلے معلوم ہوئی۔ یقین جانو، اگر ہمیں پہلے سے یہ سب معلوم ہوتا تو ہم کیسے بھی کر کے عمیر کو روک لیتے۔ ہم تو یہی جانتے تھے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ نتاشا بیگم نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تھا۔ شرمندگی کے مارے وہ ہما سے نظریں تک نہیں ملا پا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ہما کو چپ دیکھ کر نتاشا بیگم نے کہا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمانی کیا ہو گیا؟ آپ کیوں معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ کا قصور تو نہیں ہے، میرے اپنے نصیبے شاید ایسے ہیں۔ آپ یوں مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ہما فوراً سے اٹھ کر ان تک آئی تھی۔ نصیب انسان بدل بھی سکتے ہیں ہما، ہر بات پر نصیب و قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ چلو مانو عمیر سے ملنا تمہارا نصیب ہے، مگر اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا، اس کے مظالم سہنا تمہارا نصیب نہیں ہے۔ یہ تم خود پر ظلم کر رہی ہو۔ کچھ سوچو اپنے بارے میں، آخر کب تک یہ عمیر کے ظلم سہتی رہو گی؟ نتاشا بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو ہما نے اچھنبے سے انہیں دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ کیا کروں میں؟ ہما نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ اور عمیر سے خلا لے لو۔ ساری زندگی تو تم اس کے مظالم نہیں سہ سکتی نا۔ تم جوان و خوبصورت ہو، ابھی تمہیں کوئی بھی رشتہ مل جائے گا۔ نتاشا بیگم نے کہا تو ہما نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہما نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جانتی ہوں تم عمیر سے خوفزدہ ہو، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری پوری سپورٹ کروں گی، تمہیں خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ نتاشا بیگم نے کہا تو ہما نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ بات نہیں مومانی، میں عمیر سے الگ ہونا ہی نہیں چاہتی، میں محبت کرتی ہوں عمیر سے۔ انہوں نے چاہے مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسائے، مگر میں ان سے سچی محبت کر بیٹھی ہوں۔ اب وہ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، میرے لیے وہی سب کچھ ہے، میں ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہما نے مدھم لہجے میں کہتے نتاشا بیگم کا شوق کیا تھا۔ کیا تم اس شخص سے محبت کرتی ہو جس نے نفرت اور انتقام کی آگ میں تمہارا یہ حال کر دیا؟ مجھے تو حیرت ہے تم پر کہ تمہیں اس سے محبت ہو کیسی گئی۔ میں پھر بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم عمیر سے کنارہ کر لو، وہ اس وقت انتقام کی آگ میں پاگل ہے، کہیں تمہیں جان سے ہی نہ مار دے۔ نتاشا بیگم نے پھر سے کہا تو ہما نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ ہوتی کون ہے میری بیوی کو الٹے سیدھے مشورے دینے والی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں آئیں، اس سے ملیں اور اس کا دماغ خراب کریں؟ عمیر نہ جانے کب وہاں آیا تھا، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تھا۔ کیا ہو گیا عمیر؟ آپ یہ کس طرح سے بات کریں ممانی سے؟ وہ بڑی ہیں آپ سے۔ ہما فوراً سے نتاشا بیگم کی حمایت میں بولی تھی۔ تم سے کسی نے مشورہ مانگا ہے؟ چپ رہو بالکل۔ اور آپ کو میں نے اس لیے ہما سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ آپ آ کر اسے بھڑکاتی رہیں۔ اگر آپ کو یہی کچھ کرنا ہے تو برائے مہربانی آپ یہاں آ ہی مت کریں۔ عمیر سارے لحاظ بلائے طلق رکھتے ہوئے بولا تھا۔ عمیر، انہوں نے کچھ نہیں کہا مجھے، آپ ان سے ایسی بات مت کریں۔ ہما پھر سے آگے آئی تھی جب اگلے ہی لمحے عمیر کے ہاتھ کا تھپڑ کھاتے دور جا گری تھی۔ عمیر! تبھی نتاشا بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ کچھ تو شرم کر لو، ایک معصوم جان پر ظلم کرنا کہاں کی مردانگی ہے؟ اس کی حالت دیکھو، وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے۔ تمہارے انتقام کی آگ اسے جلا کر راکھ کر دے گی عمیر، کچھ تو ہوش کی ناخن لو۔ نتاشا بیگم نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ فی الوقت یہاں سے چلی جائیں، عمیر نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا۔ میں تو جا رہی ہوں، مگر تم سوچنا ضرور کہ اب وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں اس پر بہت پچھتاوا ہوگا بعد میں، میری یہ باتیں یاد رکھنا۔ نتاشا بیگم نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد عمیر ہما کی طرف آیا تھا۔ تمہیں تو اب میں بتاتا ہوں، بہت شوق ہے نا دوسروں کے ساتھ مل کر میری برائیاں کرنے کا۔ اب تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ تم خواب میں بھی میری برائی کرنے سے پہلے 10 بار سوچو گی۔ عمیر نے غصے سے کہا اور اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ بس کرو عمیر، بہت ہو گیا،
میں تھک گئی ہوں آپ کے ظلم سے سہتے سہتے۔ مجھ میں اب مزید سکت نہیں ہے۔ اگر آپ سے محبت نہ ہوتی تو اب تک آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی، مگر کیا کروں، میری محبت میرے پیروں کی زنجیریں بن گئی ہیں۔ لیکن اب آپ کا ظلم مزید برداشت نہیں ہوگا۔ اب آپ اگر مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تو مجھے ایک ہی بار میں مار ڈالیں، ہما نے روتے روتے کہا تھا۔ عمیر نے اسے بستر پر پھینکتے روم فریج سے ڈرنک کی بوتل نکالی تھی اور اسے کھول کر منہ سے لگایا۔ شراب کے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ زور سے ہنسا تھا۔ اس کا قہقہا وحشت بھرا تھا، اتنا وحشت بھرا کہ ہما کو بے ساختہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اتنی جلدی تھک گئی تم؟ ابھی تو میں نے 1% بھی تم پر وہ ظلم نہیں کیا جو تمہارے گھر والوں نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا۔ عمیر نے کہتے پھر سے ہما کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ عمیر، آپ کچھ نہیں جانتے۔ ہما نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب معلوم ہے مجھے، عمیر نے درشتی سے کہا۔ نہیں جانتے آپ جو جانتے وہ آدھا سچ ہے، حقیقت آپ کے لیے دردناک ثابت ہوگی عمیر، ہما کہتے ہوئے چیخی تو اگلے ہی لمحے عمیر نے ڈرنک کی بوتل دیوار سے دے ماری تھی۔ بوتل دیوار سے لگتی کرچی کرچی ہو گئی تھی اور کمرے میں شراب کی ناگوار بو پھیل گئی تھی۔ تم تم مجھے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ ہاں، حقیقت تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی نے جیسے میری بہن کی زندگی برباد کی، میں سب جانتا ہوں اور یہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، عمیر نے کہتے ہما کا جبڑا دبوچا اور اس کا چہرہ اپنے نزدیک کیا تھا۔ وہ میری ماں اور بھائی نہیں ہے، عمیر، جو ہما کی گردن پر جھکنے ہی والا تھا، اس کی بات سنتے اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ہما کو دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ میرے بھائی نہیں ہیں اور نہ ہی میری ماں، بلکہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، ہما کہتے دکھ سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جب عمیر نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ کیا کہہ رہی تم یہ؟ عمیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ یہی سچ ہے، میں 8 سال کی تھی جب میرے بابا یعنی یاسمین بیگم کے شوہر مجھے اس گھر میں لائے تھے۔ میرے اصلی بابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں اپنے ددیال میں اپنی دادی کے پاس تھی۔ یہ والے بابا میرے باپ کے دوست تھے، وہ اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے، انہیں میں بہت اچھی لگتی تھی اور وہ مجھ سے بہت پیار بھی کرتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی، مگر افسوس کہ یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ ان کے پانچوں بیٹے تھے، تبھی میری دادی کو ان کی بیٹی نے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ دادی پر بڑھاپا تھا اور وہ اکیلی تھی۔ میری پھپھو نے دادی سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف ان کی ذمہ داری ہی اٹھائیں گی، وہ میری ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے میں بابا میری دادی کے پاس آئے اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مجھے گود لینا چاہتے اور میری ذمہ داری اٹھانا چاہتے۔ بابا نے دادی کو ہر طرح سے یقین دلائے کہ وہ میرا بہت خیال رکھیں گے اور مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ ہوا بھی یوں ہی، جب تک بابا رہے مجھے گرم ہوا تک نہ لگنے دی، لیکن ان کی اچانک موت کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں ایک مرتبہ پھر سے یتیم ہو گئی ہوں۔ امی کو تو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب بابا مجھے لے کر گھر آئے تھے، اس وقت امی بابا سے خوب لڑی تھی، انہیں میرا وجود برداشت نہیں تھا، مگر بابا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ امی وقتی طور تو خاموش ہو گئی تھی، مگر اندر ہی اندر انہوں نے مجھے ڈرانا دھمکانا جاری رکھا۔ جب کبھی موقع ملتا تو مجھ پر ہاتھ صاف کرنے سے بھی گریز نہ کرتی تھی۔ یہی حال میرے بھائیوں کا بھی تھا، انہیں بھی اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں میری موجودگی قبول نہیں تھی۔ بابا سے بچ کر وہ بھی مجھے اس بات کا بخوبی احساس دلاتے تھے، مگر پھر بابا کی موت کے بعد تو جیسے سب کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ اگر اس وقت میں ملازمہ کی طرح ان کے گھر کے سارے کام نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً ان لوگوں نے مجھے بابا کے جنازے کے ساتھ ہی گھر سے نکال کے باہر پھینکنا ہوتا، مگر میری قسمت کہ ان کی گھر کی ملازمہ بننے کے بدلے مجھے رہنے کے لیے کچھ چھت مل گئی تھی اور تھوڑی تگ و دو کے بعد پڑھنے کی اجازت بھی۔ غزل بھابھی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں سوائے امی کے اور کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عمر بھائی نے کبھی ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن امی نے غزل بھابھی کے ساتھ بہت برا کیا تھا، بہت برا۔ ہما نے ساری حقیقت بتائی تو عمیر ایک دم سے نیچے بیٹھا تھا، وہ ساکت نظروں سے زمین کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا، وہ یک دم سے اٹھا اور گھر سے نکل گیا تھا۔ ہما اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ عمیر گاڑی میں بیٹھا اور بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگا تھا۔ ہما کی حقیقت جاننے کے بعد اس کا ضمیر کانپ اٹھا تھا، وہ ایک لے پالک اور معصوم لڑکی پر ظلم کرتا آیا تھا۔ کاش میں اس کے ساتھ یہ سب کرنے سے پہلے اس کی حقیقت جان لیتا تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔
نتاشا بیگم کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اسے اپنی کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش کہ وہ وقت کو پیچھے لے جاتا جہاں یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اب وہ کس منہ سے ہما کا سامنا کرے گا۔ اس نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی تھی اور اپنی محبت کو انتقام کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ کاش کہ یہ سب ایک خواب کی مانند ہوتا، وہ آنکھ کھولتا اور سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو جاتا۔ کاش۔ عمیر نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکہ مارا۔ اس نے گاڑی بیچ سڑک کے روکی ہوئی تھی۔ تبھی آگے پیچھے سے گاڑیاں اسے مسلسل ہارن دے رہی تھی۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے اسپیڈ پر پاؤں رکھا مگر گاڑی اس کے قابو میں نہ آئی اور سامنے سے آتی بس سے ٹکراتی الٹ گئی تھی۔ 6 ماہ بعد ہما کو اس دن نتاشا بیگم نے اطلاع دی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی ہاسپٹل پہنچی تھی جہاں انہیں معلوم ہوا تھا کہ عمیر اپنی بینائی سے محروم ہو چکا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر ہما سے معافی مانگی تھی اور اس سے کہا کہ شکر ہے کہ میری بینائی چلی گئی، کیونکہ میں جو کچھ کر چکا تھا اس کے بعد تم سے نظریں ملانا موت کے مترادف تھا۔ ڈاکٹر نے 2-3 آپریشن کیے تھے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ اب تو عمیر نے امید ہی چھوڑ دی تھی، مگر ہما پر امید تھی۔ اسے اللہ پر یقین تھا، وہ اسے اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ جہاں کسی اچھے آپٹکس کا سنتی عمیر کو وہیں لے جاتی تھی۔ عمیر نہ کرتا ہی رہتا مگر وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ آج پھر وہ اسے آپریشن کے لیے لے جا رہی تھی۔ ہما تم خواہ تردد کر رہی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری بینائی اگر آنی ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی۔ اتنے آپریشن ہو چکے ہیں، کوئی ایک تو کامیاب ہوتا۔ عمیر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ چپ کر کے بیٹھے، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ 4 آپریشن تو کیا، آپ کی بینائی لانے کے لیے مجھے آپ کے 400 آپریشن کروانے پڑے تو میں وہ بھی کرواؤں گی۔ ہما نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا تھا۔ ہما، تم نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ عمیر نے ہما کا ہاتھ پکڑتے اس سے پوچھا۔ ہاں عمیر، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حالات یا پھر شاید وقت کی کوئی چال تھی۔ وقت گزرا تو اپنے ساتھ وہ ساری چالیں لے گیا۔ اب اس وقت کو سوچ کر اپنا یہ وقت کیوں برا کر رہے ہیں؟ اچھا سوچیں، انشاءاللہ آگے بھی سب اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ، ہما نے کہا تو عمیر نے پرسکون سانس خارج کی تھی۔ چلیں جائیں، آپ کے آپریشن کا وقت ہو گیا، بیسٹ آف لک، ہما نے کہتے عمیر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عمیر کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہما پریئر روم میں آئی تھی اور جانے نماز پر بچھا کر عمیر کے لیے دعا کرنے لگی تھی۔ اس کی دعا رنگ لائی تھی اور عمیر کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ دوسری طرف یاسمین بیگم اب خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ 5 بہویں اس سے تنگ تھیں۔ سب اپنے اپنے شوہروں کو لے کر علیحدہ ہو گئی تھی۔ یاسمین بیگم کو سب نے باری باری اپنے ساتھ چلنے کا کہا مگر وہ انا کی پکی تھی۔ انہوں نے ایک کی بات بھی نہ سنی اور گھر میں اکیلی رہ گئی۔ بیٹے اور بہو پوتے پوتیوں کے ساتھ ملنے آتے تو انہیں گالیاں دیتی اور بددعائیں دیتی، اس لیے ان لوگوں نے آنا جانا ہی بند کر دیا تھا اور یاسمین بیگم کو تنہائی کے سانپ نے ایسا ڈسا کہ ایک روز خود پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ یوں وہ تو دنیا میں اللہ کی پسندیدہ بن سکی اور نہ ہی آخرت میں۔ ان کی ضد اور انا نے آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا۔